बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई को बहुत मुद्दत के बाद एक सच्ची खुशी मिली है और इस खुशी में वो 2 दिन तो बेहाल रही है। और फिर इमरान खान ने गाय की दुम पकड़ ली है और साथ ही ये हुक्म दिया है पीटीआई को कि बजट को पास होने से बल्कि पेश होने से रोका जाए। और इसके साथ ही ये ख़बर भी है कि मईशत ने एक मोजज़ाती संभाला लिया है और जिसकी तवक्को नहीं थी वो हो गया है। और इसकी तफसील क्या है, और ज़ाहिर है ये बात भी पीटीआई के लिए, उसके सरपरस्तों के लिए, उसके सहूलतकारों के लिए और काले भूंडों के लिए ये एक बड़ी दर्दनाक खबर है। तो पहले ज़रा हम पीटीआई की खुशी की बात कर लें। पीटीआई ने पिछले 2 बरसों में बुरी खबरें ही सुनी हैं, मसलसल बुरी खबरें सुनी हैं। हर दिन इनके लिए डिप्रेशन, मायूसी, गम व गुस्से और दांतों से अपना ही हाथ काटने का दिन रहा है। तो इस दौरान 2-3 खुशियाँ उन्हें मिली, छोटी छोटी, लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड खुशियाँ थी। मसलन एक खुशी उनको मिली जब 9 मई को इमरान की गिरफ़्तारी के बाद इन लोगों ने फ़ौज पर हमले किए, फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए और फिर शाम को जश्न मनाया कि हमने इनकलाब की बुनियाद रख दी है। और अब इनकलाब की खबर बस आई कि आई। हस्बे मामूल, हस्बे आदत ये सुबह की नमाज तक जागते रहे कि इनकलाब की खबर आने वाली है। इनकलाब की खबर नहीं आई। अज़ानें हुई तो अज़ानें सुनते ही ये लोग सो गए, क्योंकि इनको सोने का वक्त होता है। और ये सोच कर सोए कि चलो इनकलाब अभी नहीं आया, जब हम उठेंगे तो सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक इनकलाब की ख़बरों से अब भरे हुए मिलेंगे। तो ये खुशी का दिन था, लेकिन वो खुशी उन्हें नहीं मिली। अलबत्ता अगले दिन एक ज़िमनी खुशी मिल गई जब इमरान खान को वो उस जज ने रिहा कर दिया। वो गुड टू सी वाला जज, क्या नाम था उसका, बंदरावाल की बिंदरीवाल, वो वही जो जिसका घराना घरों में घुसकर डाके डालता है और औरतों के साथ रेप करता है। बंदरवाल की बिंदियावाल, क्या नाम था उसका। तो उसने सरकारी मर्सिडीज़ पर इसको रेस्ट हाउस भिजवाया। वो रात इनके जश्न की रात थी। सारी रात इन्होंने बनी गाला में भी जश्न मनाया, ज़मान पार्क में भी जश्न मनाया। ज़मान पार्क में तो खैर बदमस्ती के रिकॉर्ड ही टूट गए। और फिर अगले दिन ये इन्होंने फिर दोबारा दिन गिनने शुरू कर दिए कि इनकलाब आज आया कि कल आया। और नाज़रीन, ये बड़ी संजीदा बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई जज ऑन बोर्ड थे, उनको बता दिया गया था कि बस चंद दिनों की बात है, इनकलाब आने वाला है। वो इनकलाब नहीं आया, मायूसी बढ़ती गई। तो इसके बाद फिर इनको और तो कोई खुशी नहीं मिली। लेकिन इस दौरान आखिर में, यानी अब कुछ दिन, आज से कुछ दिन पहले साइफ़र केस में जब इमरान खान को 2 भूंडों ने बरी किया तो उसमें भी इनको खुशी मिली। लेकिन जल्द ही उनको पता चल गया कि ये खुशी ऐसी टॉफ़ी है, ऐसी कैंडी है जिसका रैपर किसी से खुल नहीं सकता। उनको एहसास हो गया। उसके बाद दोबारा वही गम और अफसोस और अफसरदगी और डिप्रेशन और गुस्से की वही फ़ज़ा तारी हो गई जो 2 साल से तारी है। अब 2 दिन पहले इनको बड़ी ज़बरदस्त खुशी मिली है और वो 2 दिन तक इनका जश्न थमा नहीं है। और वो खुशी थी अब भारत के हाथों पाकिस्तान में वो T20 जो अमेरिका में हो रहा है, तो उसमें जो भारत के हाथों पाकिस्तान को शिकस्त हुई, तो उस पर इन्होंने बर मौका भी जश्न मनाया, स्टेडियम के अंदर भी जश्न मनाया। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में वो न्यूयॉर्क टाइम्स का जो स्क्वायर है उसके बाहर भी इन्होंने जश्न मनाया। भारत की जीत का जश्न, पाकिस्तान की हार का जश्न। क्यों ना जश्न मनाती कि भारत उनका गॉड फादर है। एक गॉड फादर इनका लंदन में बैठा है, गोल्ड स्मिथ वाया इज़राइल, वो उनका गॉड फादर है। और दूसरा नरेंद्र मोदी। और भारत, नरेंद्र मोदी रहे ना रहे, भारत की राह इनकी गॉड फादर है, बल्कि गॉड मदर है। तो उसका जश्न ये 2 दिन तक मनाते रहे। लेकिन फिर इस खुशी को दाग उस वक्त लग गया जब ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन ने उस जज से 3 अरकान कौमी असम्बली वाला केस जो है उज़रदारियों वाला, वो वापस ले लिया है। क्योंकि इस जज के साथ मामला तय थे और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, मामलात इस हद तक तय थे। पीटीआई को ये बता दिया गया था कि इन 3 उम्मीदवारों के सबूत, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात, शहादतें, सब कुछ देखे बगैर रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा
اور تینوں سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس کر دی جائیں گی. نہ صرف یہ کہ سیٹیں واپس کر دی جائیں گی بلکہ ان تینوں کو ان کے ریٹرننگ آفیسر، وہ جو ان کے حلقوں کے ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو بھی میں جیل میں ڈال دوں گا. ان کی کامن سینس، نہ ان صاحب کی کامن سینس نے کام کیا نہ ان لوگوں کی، کہ الیکشن ٹریبونل جو ہوتا ہے وہ صرف الیکشن کا فیصلہ کرتا ہے کہ الیکشن درست ہوا یا غلط ہوا، انتخابی نتیجے کے حوالے سے فیصلہ کرتا ہے. کسی کو گرفتار کرنے اور تڑی پار کرنے کے احکامات نہیں دے سکتا. دوسرے معنوں میں وہ الیکشن ٹریبونل نہیں تھا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک شتر بے مہار جج کا کردار ادا کرنے کا تہیہ کر چکا تھا. لیکن جب وہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا کہ ٹریبونل چینج ہو گیا ہے تو بھارت کے میچ جیتنے کا جو جشن تھا وہ ہوا ہو گیا اور پھر سے افسردگی نے ان کو آن جکڑا. تو یہ تو قصہ تھا ان کی خوشی کا. اب عمران خان نے گائے کی دم کیسے پکڑی وہ لطیفہ آپ کو یاد ہے، لیکن میں دہرا دیتا ہوں تاکہ کلام کا تسلسل جاری رہے. کہ ایک لڑکی گھر سے روٹھ کر چلی گئی اور اسی محلے کے کسی ایک خالی پلاٹ میں جا کر لیٹ گئی کہ میں تو گھر نہیں جاؤں گی. اسے منانے کے لیے بہت لوگ آئے، اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں تو کسی صورت اب اس گھر کا منہ نہیں دیکھوں گی. سپہر کا وقت ہو گیا تو پھر اس لڑکی کو پچھتاوا ہوا کہ مجھے تو گھر سے لینے کے لیے بھی کوئی نہیں آ رہا، کیونکہ پھر جو گھر والوں نے دیکھا کہ یہ تو نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ دفعہ اور نہیں آتی تو نہ لیٹی رہو جائیں، ہم تمہیں اب دوبارہ بلانے نہیں آئیں گے. تو وہ اب لیٹی پریشان کہ اب کیا کرے. وقت گزرتا جا رہا تھا تو جو شام کے وقت وہ جو گائیں بھینسیں اور بکریاں جو چرنے کے لیے کھیتوں میں جاتی ہیں گاؤں سے باہر، وہ واپس آئیں تو ان میں ایک گائے اس لڑکی کے گھر والوں کی بھی تھی. اس نے اس گائے کو پہچان لیا اور اس کی دم پکڑ لی اور اس کے ساتھ ساتھ گھسٹنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی یہ اس گائے سے منتیں ترلے کرنے لگی کہ نہیں گائے، میں تو گھر نہیں جانا، تو مجھے کیوں زبردستی لے کر جا رہی ہے، میں نے گھر نہیں جانا، تو مجھے کیوں زبردستی لے کر جا رہی ہے. اور اس کی دم پکڑی رکھی اور وہ گائے اس کو گھسیٹتی ہوئی گھر لے آئی. تو اس طرح گھر جا کر بھی اس نے کہا کہ میں تو گھر کا منہ بھی دیکھنے والے نہیں تھی، یہ تو گائے تھی جو مجھے کھینچ کر لے آئی ہے. تو عمران خان نے وہی کام کیا. چند روز پہلے سپریم کورٹ میں ایک بات کے دوران اس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ تم نے جو معاملات طے کرنے ہیں سیاستدانوں سے مذاکرات کرو، پارلیمنٹ میں جا کر بات کرو. سیاستدانوں کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، پارلیمنٹ میں جا کر مذاکرات کرو. اور پارلیمنٹ میں جا کر مذاکرات کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سیاستدانوں سے بات کی جائے، کیونکہ پارلیمنٹ میں سیاستدان ہوتے ہیں. اور کرنل وسیم ان کے دور میں ہوتا تھا، اب کرنل لیاقت یا کرنل وسیم جو بھی اس کا نام تھا عمران خان کے دور میں ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا. پارلیمنٹ میں صرف سیاستدان ہوتے ہیں. اور عمران خان نے اس وقت یہ سنی انسنی کر دی اور بعد میں پی ٹی آئی کا یہ سٹینڈنگ موقف ہم سامنے آتا رہا مسلسل کہ ہم تو فوج سے بات کریں گے اور ہم تو سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے. اور وہ جو عارف الوی ہے اس نے تو بڑے دھڑلے سے بیان کر دیا کہ ہم تو مالی اور خانسامہ سے بات نہیں کریں گے، ہم تو گھر کے مالک سے بات کریں گے. اس کی کہانی میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتا دی تھی، وہ بڑی بے شرمی والی کہانی تھی ان کی. تو لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ ادھر سے تو مذاکرات کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ جو انہوں نے آخری ایلچی الوی کے حوالے سے بھیجا تھا اور الوی نے یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ میں سپریم کمانڈر رہا ہوں ماضی میں اور مجھ سے یہ لوگ ملتے بھی رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ صدر کے طور پر اس سے ملتے تھے، وہ عارف الوی کے طور پر اس سے نہیں ملتے تھے. لیکن جو اسی گمان میں تھا کہ وہ تو بڑے بڑے آرمی چیف بھی اور آئی ایس آئی کے چیف بھی اور دوسرے مجھ سے آ کر ملتے رہے ہیں، تو میں جب ان سے کہوں گا کہ عمران خان کو مذاکرات کے لیے بلا لو تو وہ تو دوڑے چلے آئیں گے اور عمران خان کو مذاکرات کے لیے بلا لیں گے. لیکن اس کو جواب میں جو دھتکارا گیا وہ اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا، بلکہ کہیں اور ایک لات ماری. تو اس کے بعد ان کے ہوش ٹھکانے آئے اور پھر اس نے آج 3 دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں سے کہا کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے شروع کر دو. یہ رابطے شروع کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رابطے بحال ہوں گے، ماحول بنے گا اور مذاکرات کی فضا بنے گی. یعنی یہ ایک اعلان شکست تھا. اور کل پھر اس اعلان شکست کی حتمی شکل بھی ایک خبر کی صورت میں آ گئی کہ عمران خان نے ایک خط لکھ لیا ہے جو کسی بھی وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی خدمت میں روانہ کر دیا جائے گا. اور اس خط میں لکھا جائے گا
کہ آپ مذاکرات کروائیں۔ چیف جسٹس اس میں کیا کردار ادا کریں گے وہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب پہلے یہ بتا لوں کہ اس خط میں کیا لکھا گیا ہے۔ اس خط میں ایک تو یہ لکھا گیا ہے کہ ملک میں جاری سیاسی معاشی بحران کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس فکرے کا ترجمہ یہی ہے کہ ہم نے اب گائے کی دم پکڑ لی ہے۔ ملک میں کوئی سیاسی بحران نہیں ہے، اور معاشی بحران کے حوالے سے بہت بڑی خبر آپ نے سن لی ہوگی، وہ میں پروگرام کے آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے ایک ڈرامائی اور ایک میراکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہوا ہے، اور جو ہم سب کے لیے اچھی خبر ہے، امیدوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی شکر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ، لیکن ان کے لیے وہ سانحہ ہے۔ تو بہرحال اس نے معاشی اور سیاسی بحران کے حل کے لیے گویا کہ احسان جتایا ہے کہ میں خود تو نہیں آ رہا، لیکن یہ گائے جو ہے یہ مجھے گھسیٹ کر اپنی دم کے ساتھ لے آئی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میرا دل تو نہیں کرتا مذاکرات کرنے کے لیے ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ، لیکن چونکہ معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، تو اس کے حل کے لیے میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں ہر سنجیدہ قوت سے۔ تو آپ اس مذاکرات میں اپنا کردار ادا کریں، اور ساتھ ہی ایک ایجنڈا دے دیا ہے، ظاہر ہے وہ اشک شوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، سموک سکرین ہے، وہ ایک بہانہ ہے، جو بھی ہے جناب کہ الیکشن کا مینڈیٹ جو ہمارا چوری ہوا ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے، اور 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سیاسی قیدی رہا کیا جائیں۔ ظاہر ہے ایک ایجنڈا تو ختم انہوں نے رکھنا ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں، پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ نہ معاشی بحران ہے نہ سیاسی بحران ہے۔ معاشی بحران اس سینس میں ہے کہ مشکلات بہت ہیں، لیکن اس سینس میں نہیں ہے کہ معیشت کو اس وقت کوئی فوری خطرہ ہے، بلکہ معیشت نے سنبھالا لیا ہے۔ اور سیاسی بحران میں ناظرین ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر ٹی وی اسکرینز پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ وہ ہر پروگرام عمران سے شروع کر کے عمران پر ختم نہ کریں، کچھ دوسرے موضوعات پر بھی بات کریں، تو پاکستان میں تو کوئی بحران نہیں ہے، سڑکوں پر کوئی بحران نہیں ہے، سڑکیں، بازار، منڈیاں، کاروبار کھلے ہیں، کوئی ہڑتال نہیں ہو رہی، کوئی ہنگامہ نہیں ہو رہا، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا، کوئی دھرنے نہیں ہو رہے، کوئی افراتفری نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ وہی روایتی مسائل جو ہوتے ہیں، امن و امان کے ڈاکو ہیں، وارداتیں کر رہے ہیں، اور خاص طور پر کراچی میں اور پختونخوا میں، کراچی میں جرائم اور پختونخوا میں دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور باقی سیاسی طور پر جو بحران کی نشانیاں ہوتی ہیں، اگر 100 نشانیاں بحران کی ہم لسٹ بنائیں تو ان میں سے ایک بھی نشانی سیاسی بحران کی نہیں ہے، اور اگر ہے تو کوئی بتائے کہ کیا ہے، کہاں ہے سیاسی بحران۔ سیاسی بحران کی ایک ڈائمنشن یہ ہوتی ہے کہ حکومتیں غیر مستحکم ہوتی ہیں، اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے، مخلوط حکومتیں، اتحادی جماعتیں روٹھ جاتی ہیں، الیکشن اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، عدم اعتماد کی تحریکیں آ رہی ہیں، مخلوط اتحاد ٹوٹ رہے ہیں، اتحادی ٹوٹ رہے ہیں اور نئے اتحاد بن رہے ہیں، اور پھر حکومتیں چینج ہوتی ہیں۔ ایسی وہ یعنی جو دوسرا ڈائمنشن ہے سیاسی بحران کا، پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی موجود نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے باہر وہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کس سیاسی بحران کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دراصل یہ وہی بات ہے کہ میں ڈوبا تو جگ ڈوبا، تو جگ کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تم مجھے بچاؤ، چونکہ میں پھنسا ہوا ہوں، اس لیے سیاسی بحران بھی ہے، اس لیے معاشی بحران بھی ہے۔ تو یہ اس نے یہ کہا، اور ساتھ ہی پھر چیف جسٹس سے کہا۔ اچھا، اب چیف جسٹس نے تو اس کو ایک مشورہ دیا تھا کہ تم پارلیمنٹ میں جا کر مذاکرات کا رستہ اختیار کرو۔ چیف جسٹس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ مذاکرات میں کراؤں گا، اور نہ ہی سپریم کورٹ مذاکرات کرانے کے لیے یا ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی فارم ہے، کوئی پلیٹ فارم ہے، نہیں ہے ایسا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کرا رہے ہوں اور پھر گول میز کانفرنس میں وہ چیئر کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، اور ایسا ہونا بھی نہیں ہے۔ یہ عمران خان نے ایک اور کھچ مار دی ہے۔ چیف جسٹس نے کب کہا تھا کہ میں سہولت کاری کروں گا؟ اس نے تو مشورہ دیا تھا، یا دوسرے جج نے کہا تھا کہ سیاستدانوں کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہاں سے نکل گیا کہ ہم مذاکرات بھی کرائیں گے؟ بالکل سپریم کورٹ کا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، نہ کردار ہوگا۔ یہ عمران خان نے کھچ ماری ہے، اور محض کھچ ماری ہے۔ مطلب وہی ہے کہ گائے کی دم پکڑنے کی کوشش کی ہے کہ میں تو مذاکرات نہیں کر رہا تھا، لیکن چیف صاحب نے کہا، پھر سیاسی بحران ہے، میں پھر مجبوراً میں نے گائے کی دم پکڑ لی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کا دوسرا ایک اسٹینڈنگ آرڈر بھی ہے۔ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ فوج کی طرف سے کوئی
ہاں نہیں ہے، کوئی جس نہیں ہے، کوئی لفٹ نہیں ہے، مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے، غیر ملکی سہارے بھی مددگار ثابت نہیں ہو رہے، اور معیشت کے سنبھالنے کی خبریں بھی اس تک پہنچ رہی ہیں۔ تو مایوسی نامرادی نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تو اب اس نے ساتھ یہ سپریم کورٹ میں خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی پارٹی رہنماؤں سے کہا ہے کہ ہر قیمت پر بجٹ کو پیش ہونے سے روکو، پاس ہونے سے روکو، اور اسٹریٹجی کیا ہے اتنا غل مچاؤ، اتنا ہنگامہ کرو، اتنی ڈیسکیں بجاؤ، بلکہ ڈیسک اکھاڑ دو، میز توڑ دو کہ بجٹ پاس نہ ہو سکے، کیونکہ اب میرے باہر آنے کی ایک یہی صورت رہ گئی ہے۔ یہ اس نے ایک اور کھچ مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر یہ کھچ وہ مارتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ یہ کرتے ہیں، کیوں؟ بجٹ ہنگاموں سے نہیں رکتے۔ کس کے روکے رکا ہے بجٹ؟ بجٹ نہیں رکتے، یہ ہنگامہ کریں گے۔ فرض کیجئے یہ میزیں اٹھا کر، کرسیاں اٹھا کر مارتے ہیں، کچھ لوگوں کے سر بھی پھاڑ دیتے ہیں، تو کیا بجٹ رک جائے گا؟ نہیں، بلکہ اسپیکر ان افراد کو جنہوں نے غنڈہ گردی کی، میز توڑے، میز بجائے، لوگوں کے سر پھاڑے، لوگوں کو گریبان پر ہاتھ ڈالا، کسی کو مارا، زدوکوب کیا، جو ان کے پلاننگ نظر آ رہی ہے، تو وہ ان سب ارکان کے داخلے پر پابندی لگا دے گا، اور اسپیکر جس رکن کے داخلے پر پابندی لگا دے، اگلے دن اسے ایوان میں سیکورٹی والے گھسنے ہی نہیں دیتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی آ جائیں گے اور پھر سے ہنگامہ کریں گے، نہیں۔ اگر 20 یا 25 یا 10 یا 12 یا جتنے بھی ارکان نے کھلی غنڈہ گردی کی اور شور شرابے سے آگے بڑھ کر ہاتھا پائی کی کوشش کی، تشدد کیا، میز کرسیاں اچھالی، کو وٹے مارے، وہ اس طرح کی بات یہ کر سکتے ہیں، تو ان کو اگلے اجلاس میں شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی اور بجٹ پاس ہو جائے گا۔ اور اگر انہوں نے صرف شور شرابہ کیا تو وہ شور شرابہ کرتے رہیں۔ شور شرابہ یہ لاؤڈ سپیکر لے آئیں باہر سے، ظاہر نہیں لا سکتے، لیکن فرض کیجئے لے آتے ہیں، اور لاؤڈ سپیکر کی مدد سے یہ فل ہنگامہ اور اتنا غل گپاڑا کرتے ہیں کہ کسی کی آواز سنائی نہ دے، تو ظاہر ارکان اسمبلی جو شور شرابے میں حصہ نہیں لے رہے، وہ ہیڈ فونز کے ذریعے بجٹ سنیں گے اور بجٹ پاس کر دیں گے۔ بجٹ پر بحث بھی ہوگی، اور بجٹ آج پیش ہوا تو کل پاس ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بجٹ کے پروسیس ہوتا ہے، اس میں بحث ہوتی ہے، کٹ موشن آتی ہیں، ان ریجیکٹ ہوتی ہیں، منظور ہوتی ہیں، لمبا چوڑا پروسیس ہے، اور کچھ دن لگتے ہیں، جس کے بعد بجٹ منظور ہوتا ہے، اور بجٹ منظور ہو جائے گا۔ عمران خان کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے، پنکی جادوگرنی نے بتایا، یہ کیا بتایا، کس نے بتایا کہ جناب اس طرح کرنے سے بجٹ پاس نہیں ہوگا، اور جب بجٹ پاس نہیں ہوگا تو یہ حکومت گر جائے گی۔ یہ میں نے ان کے ولاگ سنے ہیں کہ عمران خان کا پلان بڑا فول پروف ہے، اس نے بجٹ پیش نہیں ہونے دینا، بجٹ پیش نہیں ہوگا تو حکومت گر جائے گی۔ سمپل، واہ کیا سمپل بھائی، کمال کا سمپل ہے۔ اچھا ناظرین، معیشت کے لیے دو بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 سال کے بعد، بلکہ 4 سال پہلے بھی جو سود میں کمی ہوئی تھی وہ 1% ہوئی تھی، اب شرح سود میں 1.5% کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کا جو تجارت پسند طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، اور مذہبی جماعتیں بھی، جماعت اسلامی بھی، جے یو آئی بھی، ان کا مسلسل مطالبہ تھا کہ اگر معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو کم سے کم یہ شرح سود تو کم کرو، اور وہ شرح سود کم ہوگی ہے 1% نہیں 1.5%، جس کی توقع نہیں کی جا رہی تھی۔ خبریں ویسے آ رہی تھی کہ شرح سود کم ہوگی، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ 0.50% کمی ہوگی، اور کچھ کا خیال تھا کہ 1% ہوگی، لیکن وہ ہو گئی یہ 1.5%۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پالیسی سازوں یا اسٹیٹ بینک کے جو تخمینے ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ اب ہم 1.5% شرح سود کم کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس سے کاروبار کو جو منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے کئی برسوں سے، اس میں ایک دم کمی آئے گی۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ اگلے سال گروتھ ریٹ جو ہے معیشت کا وہ 3.5% مقرر کیا گیا ہے، جو 4.5% سے 1% کم ہے، بلکہ 4.5% سے 1.25% کم ہے، جو نواز شریف صاحب کے دور میں جو 2017 میں ختم ہوا، پاکستان نے یہ ہدف، یہ شرح حاصل کی تھی۔ اور اب پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں، نواز شریف کے اس دور میں، 4 سال کے دور میں مہنگائی کی شرح کم ہونی شروع ہو گئی تھی، معیشت سٹیبل تھی، بلکہ گرو کر رہی تھی، ڈالر کی قیمت گر گئی تھی، اور ہر لحاظ سے
امن و سکون، وہ کہتے ہیں نا کہ راوی امن و سکون لکھتا ہے، امن چین لکھتا ہے، تو راوی ہر لحاظ سے امن چین لکھ رہا تھا، لیکن پھر بجو باجوہ اور فیض چکوالی جیسا شیطان میدان میں آیا اور اپنے چیلے عمران خان کو مسلط کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان 50 سال پیچھے چلا گیا معیشت میں، کیا بری حالت ہوئی۔ اب اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر روز 3 خودکشیاں ہو رہی ہیں، مالی حالات کی وجہ سے جرائم بڑھ گئے ہیں، معیشت زوال پذیر ہو گئی اور بے روزگاری بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، ہر چیز میں تباہی پھر گئی۔ اب معیشت میں جو بہتری کے آثار ہیں وہ آج سے نہیں، وہ کئی مہینوں سے نظر آ رہے ہیں۔ مثلاً یہ ہے کہ بے روزگاری کی شرح 57% سے کم ہو کر 50% رہ گئی ہے، یعنی ایک ساتھ اس میں 7% کی کمی ہوئی ہے، جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اب یہ 3.5 کا گروتھ ریٹ اگلے سال ملنے والا ہے، اور یہ ایک بڑی مثبت خبر ہے۔ اور اس میں اسٹیٹ بینک کا جو اعلامیہ ہے اس میں صرف دو سطریں آپ کو پڑھ کر سنانی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے میں یہ 150 بیسس پوائنٹس کم کر دیے گئے ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے، یعنی مانیٹری پالیسی کمیٹی، اس نے یہ نوٹ کیا ہے کہ فروری کے بعد سے مہنگائی میں نمایاں کمی متوقع تھی، یعنی جنوری، اس سال کے شروع میں جنوری میں ان کا خیال تھا کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں کہ اس میں ملک میں نمایاں کمی آئے گی، لیکن مئی میں مہنگائی کی شرح میں کمی کے نتائج توقع سے بھی زیادہ رہے، یعنی جتنی توقع تھی ان کو کہ مہنگائی کم ہو گئی، مہنگائی اس سے بھی کم ہوئی ہے۔ اگرچہ عام آدمی کو جو ریلیف ملے گا وہ تھوڑا ہے، زیادہ ریلیف نہیں ہے، کیونکہ اس کی تنخواہ کی یا آمدنی کا ایک بڑا حصہ بجلی کے بلوں میں چلا جاتا ہے، جو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے۔ لیکن بہرحال ریلیف تو ریلیف ہے، اور معاشی پالیسی ہیں۔ پھر مانیٹری پالیسی نے یہ جائزہ لیا، یعنی اس کو اس نتیجے پر پہنچی کہ بنیادی مہنگائی کے دباؤ میں بھی کمی آ رہی ہے۔ اس کی عکاسی بنیادی مہنگائی میں مسلسل کمی اور صارفین اور کاروباری اداروں کی مہنگائی میں کمی کی توقعات میں نرمی سے ہوتی ہے۔ یہ صورتحال سخت مالیاتی پالیسی اور مالیاتی استحکام کے اقدامات کی وجہ سے ہیں۔ تو اسی بنیاد پر یہ یعنی 1.5% کی کمی کی گئی ہے، اور اس 1.5% کے نتائج نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اگر یہ سود کی شرح جو ہے 1% بھی کم ہو تو نتائج تب بھی نظر آتے ہیں۔ اب تو انہوں نے 1.5% کمی کر دی ہے، اور یہ بات پی ٹی آئی کے لیے ایک صف ماتم نہیں، یہ صف مرگ بچھ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں، اس کے سہولت کاروں میں اور کالے بھونڈوں کے گھروں میں صف مرگ بچھ گئی ہے۔ جیسے ماں مر جاتی ہے نا کسی کی، تو وہ پھر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہو گئی ہے ان خبروں کے بعد، 2 خبروں کے بعد۔ ایک تو 1.5% شرح سود کی کمی، اور دوسری اگلے سال کا گروتھ ریٹ 3.5% ہونے کی توقع ہے، اور یہ جو ہے یہ 4 چیز ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ اب دیکھیے یہ اپنی عدم برداشت کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔